अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थूक कर चाटना किसे कहते हैं, ये कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सीखे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म सेलेक्ट करवाने के बाद पूरी पाक फ़ौज के मुंह पर जो कालक मली गई है उसको मिटाने के लिए अब सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने का आगाज़ किया गया है। इस क्रैकडाउन की बुनियादी वजह यह है कि जो चार चांद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ने लगाए हैं पाकिस्तान की फ़ौज को, उसने अवाम के अंदर मिलिट्री के सियासी रोल पर शदीद गमो गुस्से को जन्म दिया है। अब इस गुस्से, इस नफ़रत और इस नफ़रत के इजहार को दबाने के लिए पाक फ़ौज की कमांड अपने इदारे के पीछे, शुहदा के पीछे और इस इदारे की जो इज़्ज़त, वक़ार और सेंटिटी एक आम आदमी के दिल में है, आँख में जो इज़्ज़त और एहतराम है, उसके पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है और अपने काले करतूतों को इस तरीके से उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चले, बिलखुसूस आर्मी चीफ के हवाले से पाक फ़ौज की जो टॉप लीडरशिप है उसका हुकूमत को तब्दील करने के अंदर जो मुबैना रोल है, उसके ऊपर बड़ी एक गुफ्तगू की गई और तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया कि ये बुनियादी तौर पे इदारे को और माशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो, ऐसी हरकतों के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को इन्वॉल्व करते क्यों हो, जिससे पाकिस्तान की फ़ौज की यूनिफॉर्म की इज़्ज़त के ऊपर हर्फ आए, फ़ौज की को बदनामी का सामना करना पड़े। एक तरफ करनी सियासत है, करनी पावर पॉलिटिक्स है, रहना न्यूट्रल है कि भले से डाकू इस मुल्क को नोच कर ले जाएं, खा जाएं, लेकिन तुमने न्यूट्रल रहना है। तो भाई जब न्यूट्रल रहना है तो फिर उस न्यूट्रल की कोई तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर ये गालियां नहीं सुन सकते, ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर शहबाज शरीफ जैसे डाकुओं का साथ क्यों देते हो? सानिया मॉडल टाउन के कातलों को वजारत उज़्मा तक पहुंचाते क्यों हो? या तो अपने आप को पावर पॉलिटिक्स से अलहदा कर लो। पावर पॉलिटिक्स से भी अलहदा नहीं होना, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। कभी इमरान खान को ले आओ, कभी नवाज शरीफ को ले आओ, कभी शहबाज शरीफ को ले आओ, तो लाने और ले जाने का खेल भी खेलना है। लेकिन जब इसके ऊपर तनकीद हो तो फिर वो भी बर्दाश्त नहीं करनी और फिर शहीदों के पीछे जाके छुप जाना है। पाकिस्तान के अवाम, एक कॉमन आदमी पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करता है, लेकिन आप अगर ये कहें कि यू लव मी, लव माई डॉग, ये पॉसिबल नहीं है। लोग आपके उस कुर्बानी के जज्बे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो इक़्तिदार की मोहब्बत आप लोगों को लत लग गई है, उसके लिए अब एक आम आदमी आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आप असल में गलत फहमी का शिकार हो गए। आपको लगा कि इमरान खान को आप लेकर आए हैं और आप जब चाहेंगे किसी को भी इस्तेमाल करेंगे, टिश्यू पेपर की तरह डंप कर देंगे। ये अब 5th जनरेशन वॉर की जो स्टोरियाँ और कहानियाँ, थेरियाँ पढ़ाते हैं, ये अब उसमें मुमकिन नहीं है कि आप 80 टीवी चैनल्स को और 120 टीवी के एंकर्स को रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करेंगे। कौम वही देखेगी जो आप दिखाना चाहेंगे, कौम वही सुनेगी जो आप सुनाना चाहेंगे। एक वक्त में आप सबको गद्दार डिक्लेयर कर दें और अगले ही लम्हे उन सबको हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट दे दें, तो लोग अब मज़ीद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप बतौर इदारा, बतौर फ़ौज इस मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत नहीं कर सकते, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो एक आम आदमी को अपनी दानिस्त और सोच के मुताबिक दिफा का हक रहने दें कि वो अपनी डेमोक्रेसी को, अपने उस आज़ादी इजहार को प्रोटेक्ट करे। अब बदकिस्मती की बात क्या है
کہ اس ملک کے اندر جس شخص نے ڈان لیکس کی اس کو کوئی گرفتار نہیں کرتا. اس ملک میں جنہوں نے اپنا گھر ٹھیک کرنے کے پاک فوج کو تانے دیے، انٹرنیشنلی ذلیل کروایا، ان کا کوئی احتساب نہیں. اس ملک میں ووٹ کو عزت دو سے اور جو پاپا جونز کی کہانیاں اور جو ماں بہن کی گالیاں نواز شریف نے اور ان کی بیٹی نے پاک فوج کو نکالی، وہ ذلت اس ملک کی فوج کو محسوس نہیں ہو رہی. لیکن آج وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک اقتدار کے اوپر جو ڈاکہ جس طریقے سے عالمی مبینہ سازش کے تحت مارا گیا ہے اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان کو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. لیکن آج جن لوگوں کی گورنمنٹ بن رہی ہے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ہم تو وردی کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن آج فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے جو کہتے تھے کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے. آج فوج نواز شریف کے پیچھے ہے، مریم نواز کے پیچھے کھڑی ہے. تو قوم تو ہمیشہ ادارے کے پیچھے چلی، لیکن ادارہ بھی تو کہیں کھڑا ہو، ادارہ بھی تو کہیں کوئی پالیسی لے، کوئی فیصلہ کرے، کوئی پرنسپل پوزیشن لے. اول تک تو ادارہ اتنا نازک کیوں ہے؟ ادارہ اتنا سنجیدہ کیوں لے رہا ہے؟ مسائل کے مطلب یعنی کہ آپ نیوٹرل ہیں، کوئی گالی دے کو کچھ کرے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ خاموش رہیں. ایک آپ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اور اوپر سے جب اس ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے پھر وہ آپ سے برداشت بھی نہیں ہوتا. اسی طرح برداشت کریں جیسے آپ مریم نواز کو برداشت کرتے تھے، اسی طرح ادارے کو کہیں کہ اپنی عزت کو جیب میں سنبھال کر رکھے. جیسے آپ نواز شریف کی گالیاں سننے کے بعد اپنی عزت کو سینے سے لگا کر رکھتے تھے اور پھر NROs کا بندوبست کرتے تھے، کبھی جدہ بھجوانے کے لیے راستے نکالتے تھے، کبھی لندن بھگانے کے لیے راستے اختیار کرتے تھے. تو ایک عام آدمی کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. یہ آپ ہی کی دی ہوئی تربیت ہے، یہ آپ ہی کا دیا ہوا آزادی اظہار کا وہ کارڈ ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو صحافت ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہاں آج سے چند دن پہلے ایک پیکا آرڈیننس آیا اور اس پہ ایک بہت بڑی آزادی اظہار کی کیمپین بلڈ کی گئی، مگر آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بدنام کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ ایک کیسے نہ بدنام ہو عدلیہ. کرتوت تو دیکھو، اپنی حرکتیں تو دیکھو کہ رات کو 12 بجے تم عدالت لگاؤ اور سسٹم کو ڈکٹیٹ کرو کہ ایک پرائم منسٹر کو نکالنا ہے کیونکہ امریکہ بہادر کے جوتے چاٹنے ہیں، تلوے چاٹنے ہیں تم سب نے مل کے، اور ایک عام آدمی سے ایکسپیکٹ کرو کہ اس کو اس ملک میں انصاف کے لیے عمر نو درکار ہو اور اس کے اوپر لوگ تمہارے آگے سجدہ ریز ہو جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے. لوگ اب وہ نہیں رہے. اصل میں مس کیلکولیشن کیا ہو رہی ہے؟ مس کیلکولیشن یہ ہو رہی ہے، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ 6-7 ٹی وی چینل مل کے گورنمنٹ بنائیں گے اور گورنمنٹ گرائیں گے. لیکن اب ایک نیا سٹیک ہولڈر آ گیا ہے، وہ ہے ٹک ٹاک. یہ ٹک ٹاک جرنلزم کا ٹائم آ گیا، یہ ٹویٹر جرنلزم کا ٹائم آ گیا، یہ یوٹیوب جرنلزم کا ٹائم آ گیا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ 2000 اکاؤنٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے، 50,000 پیجز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے. اور اتنا آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا پوری تحریک انصاف پہ آپ بین لگا دیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کریک ڈاؤن ہے، یہ صرف تحریک انصاف کی پروٹیسٹ کی جو کیمپین ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آئی تھنک کہ شہباز شریف سے بعد میں نمٹے، پہلے یہ جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دینے والے اس ملک میں بیٹھے ہیں نا، جو یونیفارم کے پیچھے اور ادارے کے پیچھے پہلے واردات کرتے ہیں اور پھر ادارے کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں، ان سے پہلے نمٹنے، ان سے ایک اسٹریٹجی آپ بنا لیں. ہم ادارے کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم ادارے کی عزت کرتے ہیں. جن لوگوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ان کو جتنا سلام پیش کریں، جتنا خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. لیکن اگر آپ پاور پالیٹکس کریں گے، آپ اپنی سیکیورٹی پیراڈائم سے نکل کر سیاست کے میدان میں آئیں گے اور آنے کے بعد قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو سپورٹ کریں گے، اقتدار میں لا کر اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کو سپورٹ کریں گے، تو آئی تھنک یہ قوم ریئیکٹ کرے گی. یہ ریئیکشن جو ہے یہ روکا نہیں جا سکے گا. آپ کی آئی تھنک جیلیں کم پڑ جائیں گی. آپ کو یہ جو مسنگ پرسنس کے ڈرامے آپ لوگ کریں گے جو کہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں،
تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ سوچ لیں یہ وقتی طور پہ آپ جن کی عزت کی خاطر آپ یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں اس کا کوئی بینیفٹ ہونے والا نہیں. الٹیمیٹلی اگر آپ فوج میں بھی ریفرینڈم کرائیں گے تو آپ کے اپنے بچے آپ کی اسٹریٹجی میں آپ کا پارٹ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آرمی چیف اس پوری واردات کے بعد اس قابل نہیں تھے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کر سکیں. کیسے کرتے, کس منہ سے شرکت کرتے, کیا کہتے؟ ٹھیک ہے نا جی. ایک حلف برداری کی تقریب تھی عمران خان صاحب کی جہاں پہ آرمی چیف کی ایک جپھی جو سدھو کو انہوں نے ڈالی وہ اس نے پورے انڈیا کو ہلا دیا, اس نے کرتارپور کوریڈور کو کھلوا دیا, وہ دو ملکوں کو, دو قوموں کو, دو مذاہب کو قریب لے آیا. وہ انسیڈنٹ وہاں ایک خوشی کے ایک مناظر تھے. اور ایک یہ باسی حلف برداری کی تقریب تھی جس کے اندر آرمی چیف نہیں گیا. یہ شو کرنے کے لیے آپ نیوٹرل ہیں, آپ نہیں ان کو لے کر آئے. یعنی آپ کے جانے یا نہ جانے سے عوام فیصلہ کرے گی کہ آپ نیوٹرل تھے یا نہیں تھے. آئی تھنک کہ اگر منہ کالا کر ہی لیا ہے تو پھر شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. پھر تمغے لیں, سینے پہ سجائیں اور جا کر شرکت کرتے. اب یہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو یہ والا جو ایپیسوڈ ہے نا سلسلہ, یہ نیوٹرالٹی والا, سوری یہ بک نہیں سکتا. اگر کسی پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے نا سب سے پہلے تو جو اس ملک میں پرمننٹ فوج کو گالیاں دینے والا خاندان ہے پہلے اس کا گریبان پکڑو. پھر ایک عام آدمی سے بات کرنا جو اپنی فہم کے مطابق, اپنی دانش کے مطابق ریاکٹ کر رہا ہے. میں اگین یہ کہتا ہوں کہ میں بطور ادارہ فوج کا احترام کرتا ہوں. میں فوج کی جو کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے اگینسٹ وار آن ٹیرر, میں اس کی عزت کرتا ہوں. لیکن اگر آپ اس قسم کے چوروں ڈاکوؤں کو آکسیجن پرووائڈ کریں گے, ان کو اقتدار پہ لانے کے لیے راستے ہموار کریں گے تو آئی ایم سوری, یہ ناقابل برداشت ہے اور اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوگا. اگر آپ نے سیاست ہی کرنی ہے تو پھر اس پروٹیسٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. ویسے ہی حوصلہ پیدا کریں جیسے نواز شریف کی گالیاں سن کے آپ لوگوں کو کی غیرت نہیں جاگی, جیسے مریم نواز کی ذلت آمیز گفتگو سن کے پاپا جونز والی آپ لوگوں کی غیرت نہیں نہ جاگی. بالکل اسی طرح اس تنقید کو بھی وقتی طور پہ پی لیں. کل ہو سکتا ہے یہی لوگ آپ کو درکار ہوں آپ کے ادارے کی عزت کی بحالی کے لیے. تو یہ دھمکیاں دینے سے میرا نہیں خیال کہ آزادی اظہار کا کوئی مسئلہ ہوگا. اور وہ جو پیکا آرڈیننس کے لیے رو رہے تھے, میں آج ان صحافیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارے جو دوہرے معیار ہیں کہ کل تک حامد میر کیوں آف ایئر تھا, طلعت حسین کیوں آف ایئر تھا, آج جب وہ آن ایئر ہیں تو آج وہ ان کی اپنی اس پوری کریک ڈاؤن کے اوپر کیا پالیسی ہے. کیونکہ ان کے قبیلے کا, ان کے گروپ کا ایک بندہ پرائم منسٹر کی کرسی پر آ گیا تو ساری اخلاقیات بدل گئی ہیں. آئی تھنک کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آزادی اظہار کے, یہ جو حب الوطنی کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اس سے نکلنا چاہیے. اور اداروں کو اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اب تنقید برداشت نہ کر سکیں. آپ نیوٹرل ہیں, آپ جو مرضی جو کہتا رہے, آپ کا کیا جاتا ہے. آپ نے اگر کیا ہی کچھ نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو پھر بھائی صاحب اگر وردی کی عزت کروا نہیں سکتے نا, پھر اس قسم کی حرکتیں کرنی بھی چھوڑ دیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاک فوج کے تمام شہداء کو خراج تحسین, تمام شہداء کی فیملیوں کو خراج تحسین, اور ہر اس شخص کو جو اس ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے بطور ادارہ اس کو خراج تحسین. لیکن جو چند ایک اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اقتدار کی مٹھی کو انجوائے کر رہے ہیں, پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ آوازیں اب شاید بند نہ ہو سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.